اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پاکستان پبلک اسکول اینڈ کالج کے کلاس 7 کی سائنس کی ٹیچر۔ آج ہم پڑھیں گے یونٹ نمبر 2 اور ہمارا ٹاپک ہے آرگن سسٹم ان ہیومن بینگز، انسانی اعضائی انہضام۔ So first of all we will discuss the digestive system. The digestive system نظام انہضام. Everything that we eat is changed into a liquid inside the body before we can use it. جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں اس کا استعمال کرنے سے پہلے ہمارے جسم کے اندر ایک لیکوڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ The breaking down of food into a liquid is called digestion. کھانے کو مائع میں توڑنا انہضام کہلاتا ہے۔ Food is digested inside a long tube, the body. کھانا جسم کے اندر لمبی ٹیوب کے اندر ہضم ہوتا ہے۔ This tube is called the gut or the alimentary canal. اس ٹیوب کو گٹ یا ایلیمنٹری نہر کہا جاتا ہے۔ The alimentary canal is over 7 meters long. ایلیمنٹری کینال ہمارے پاس 7 میٹر لمبا ہوتا ہے۔ The walls of the gut produced chemical called digestive enzymes. گٹ کی دیواریں ہضم انہضام نامی کیمیائی مادے تیار کرتی ہیں which help in the breakdown of food. جو کھانے کے ٹوٹنے میں مدد دیتے ہیں۔ Look at the diagram of the digestive system. Mouth, منہ، esophagus غذائی نالی، stomach معدہ، pancreas لبلبا، small intestine چھوٹی آنت، large intestine بڑی آنت، rectum بڑی آنتڑی۔ The process of digestion عمل انہضام کا عمل۔ Digestion of food starts in the mouth. کھانے کا ہاضمہ منہ سے شروع ہوتا ہے۔ Teeth help to grind food into a pulp. دانت ایک گودا میں کھانا پیسنے میں مدد کرتے ہیں۔ At the same time it is mixed with saliva from the salivary gland. ایک ہی وقت میں یہ تھوک غدود سے تھوک ملایا جاتا ہے۔ Saliva helps to soften the food. تھوک کھانے کو نرم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ Also it starts to digest the starch in the food into sugar. نیز کھانے میں سٹارچ کو چینی میں ہضم کرنے شروع کر دیتا ہے۔ The tongue helps the food to mix with the saliva and pushes it into the gut or the food pipe. زبان کھانے کو ہضم نظام لیوا کے ساتھ گھل مل جانے میں مدد دیتی ہے اور اسے گلٹ یا فوڈ پائپ میں دھکیل دیتی ہے۔ From the gullet the food passes to the stomach. گلٹ سے کھانا سٹمک تک جاتا ہے۔ The muscles in the walls of the stomach squeeze and relax, mixing the food. The muscles in the walls of the stomach. پیٹ کی دیواروں میں پٹھوں کو نچوڑ اور سکون ملتا ہے۔ Squeeze and relax mixing the food with gastric juice and acid made in the stomach. معدے کی دیوار میں تیار کردہ کھانے کی گیسٹرک کا جوس اور تیزاب ملا دیتے ہیں۔ Enzymes in the gastric juice help to digest protein, while the acid helps to kill germs in the food and activate enzymes to digest protein. گیسٹرک جوس میں موجودہ انزائم پروٹین کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں جبکہ تیزاب کھانے میں جراثیم کو مارنے میں مدد کرتا ہے اور پروٹین ہضم کرنے کے انزائمز کو متحرک کرتا ہے۔ From the stomach the food passes a little at a time into the small intestine. پیٹ سے کھانا ایک وقت میں تھوڑا سا گزر جاتا ہے چھوٹی آنت میں۔ Here more juices mix with the food. یہاں مزید جوس کھانے میں مل جاتے ہیں۔ Pancreatic juice from the pancreas contains a mix of enzymes which continue to digest the food.
لبلبا کے لبلبے کے رس میں مرکب ہوتا ہے جس کا کھانا ہضم ہوتا رہتا ہے، جس میں کھانے کے خامروں کو ہضم کرنے جاری رہتا ہے۔ Bile from the liver breaks up oil droplets to make them easier to digest۔ جگر کے پتے سے زیادہ انزائم تیل کی بوندا باندی کو ہضم کرنے میں آسانی سے پیدا کرتے ہیں۔ Bile from the liver breaks up oil droplets to make them easier to digest۔ جگر کے پتے سے زیادہ انزائم تیل کی بوندا باندی کو ہضم کرنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ Intestinal juice from the lining of the intestine contains enzymes which complete the process of digestion۔ آنتوں کے استر سے آنتوں کے جوس میں انزائم ہوتے ہیں جو عمل انہضام کے عمل کو مکمل کرتے ہیں۔ Digested food is absorbed into the blood through the wall of the small intestine۔ ہضم شدہ کھانا چھوٹی آنت کی دیوار کے ذریعے خون میں جذب ہوتا ہے۔ The small intestine which is over 6 meter long۔ چھوٹی آنت ہمارے پاس 6 میٹر بڑی ہے۔ چھوٹی آنت ہمارے پاس 6 میٹر لمبی ہوتی ہے۔ has million of teeny finger like projections called villi۔ انگلی کی طرح کے لاکھوں چھوٹے چھوٹے تخمیے ہیں جن کو ولی کہتے ہیں۔ A villi is about 1 millimeter long۔ ولی ہمارے پاس 1 ملی میٹر لمبا ہوتا ہے۔ It has a surface layer only 1 cell thick۔ اس کا اوپر والی سطح صرف ایک موٹی سیل سے بنی ہوتی ہے۔ It allows digested food to pass through it easily۔ یہ خوراک کو ہضم کرتی ہے آسانی کے ساتھ آگے لے جاتی ہے۔ It has a network of blood capillaries۔ یہ ایک جال بناتی ہے blood capillaries کا which absorb digested food اور ہضم کرتی ہے فوڈ کی ڈائجیشن کو and carry it to the liver اور جگر تک لے جاتے ہیں۔ Undigested food passes into the colon or the large intestine where water is absorbed from it۔ ہضم شدہ کھانا بڑی آنت یا بڑی آنت میں جاتا ہے جہاں سے پانی اس میں جذب ہوتا ہے۔ The almost solid waste called feces۔ تقریباً سالڈ ٹھوس فضلہ جسے فیکس کہا جاتا ہے is stored in the rectum for some time and is then passed out of the body through the anus۔ کچھ وقت کے لیے یہ بڑی آنتڑی میں زرخیز ہوتا ہے اور پھر وہ جسم سے باہر اینس کے ذریعے گزر جاتا ہے۔ فوڈ اینڈ ہیلتھ، کھانا اور صحت۔ Eating too much can lead to weight increase or obesity۔ بہت زیادہ کھانا وزن میں اضافے یا موٹاپے کا سبب بن سکتا ہے۔ Eating too much of the wrong kinds of food such as fatty, sugary and salty foods is especially dangerous۔ بہت زیادہ غلط قسم کا کھانا جیسے چربی، شکردار اور نمکین کھانوں کا کھانا خاص طور پر خطرناک ہے۔ Excess animal fat in the diet is dangerous because it leads to the formation of cholesterol, a fatty substance that can stick to the walls of an artery۔ خوراک میں جانوروں کی زیادہ چربی خطرناک ہے کیونکہ یہ کولیسٹرول کی تشکیل کا باعث بنتا ہے۔ A fatty substance that can stick to the walls of an artery۔ یہ ایک ایسا چربی مادہ ہے جو شریان کی دیواروں سے چپک سکتا ہے۔ The artery becomes narrow so the flow of blood in it slows down, or the artery can become blocked and thus stop the flow of the blood in it۔
دمنی تنگ ہو جاتی ہے لہٰذا اس میں خون کا بہاؤ سست ہو جاتا ہے، یا دمنی مسدود ہو جاتی ہے اور اس طرح اس میں خون کے بہاؤ کو روکتا ہے۔ Eating too much sugar can cause tooth decay. It can also cause obesity. بہت زیادہ شوگر کھانے سے دانتوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اس طرح موٹاپا بھی ہو سکتا ہے۔ Eating too much sugar can cause tooth decay. شوگر کھانے سے دانتوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ It can also cause obesity. اس سے موٹاپا بھی ہو سکتا ہے۔ It can also cause obesity. Eat too much salt can cause high blood pressure, a major factor in heart diseases and strokes. بہت زیادہ نمک کھانا ہائی بلڈ پریشر کا سبب بن سکتا ہے، جو کہ دل کی بیماری اور فالج کا ایک اہم عنصر ہے۔ Dietary fiber roughage. غذائی ریشہ رفیج. Fiber is the brain of cereals and the cellulose walls of plant cells, which passes unchanged through the gut because it is not digested. فائبر اناج کی شاخ ہے اور پودوں کے خلیوں کی سیلولوز دیواریں ہیں جو آنتوں میں بغیر کسی تبدیلی کے گزرتے ہیں کیونکہ یہ ہضم نہیں ہوتا ہے۔ Fiber is a diet is important because غذا میں فائبر اہم ہے کیونکہ 1 point it helps avoid obesity by adding indigestible matter of food. This satisfies your appetite but cannot make your fat. پہلا پوائنٹ، یہ کھانے میں اجیرن مادے کو شامل کر کے موٹاپا سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ آپ کی بھوک کو پورا کرتا ہے لیکن آپ کو موٹا نہیں بنا سکتا ہے۔ It absorbs poisonous wastes from food that is being digested in the gut. یہ آنتوں میں ہضم ہونے والے کھانے سے زہریلے فضلے کو جذب کرتا ہے۔ High fiber foods have more bulk which allows gut muscles to grip and move the food along the gut. اعلیٰ ریشہ دار کھانوں میں زیادہ مقدار ہوتا ہے جو آنتوں کے پٹوں کو گرفت میں لیتے ہیں اور کھانے کو آنت کے ساتھ ساتھ منتقل کرتے ہیں۔ Low fiber diets are more likely to cause constipation, heart disease, diabetes and cancer. لو فائبر والی غذا سے قبض، دل کی بیماری، ذیابیطس اور کینسر کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ Disorders of the digestive system. نظام انہضام کی خرابی. Indigestion. بدہضمی. Indigestion may be caused if too much gastric juice is produced. ہضم کے ناکارہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اگر بہت زیادہ گاسٹرک کا رس تیار ہو۔ This can happen if a person does not eat regularly or eat food too quickly. یہ ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص باقاعدگی سے کھانا نہ کھائے یا کھانا بہت جلدی کھائے۔ Indigestion can cause diarrhea. بدہضمی اس حال کا سبب بن سکتی ہے۔ Indigestion can cause diarrhea. Indigestion tablets or liquids are taken to ease the pain. Cause the pain. درد کم کرنے کے لیے اجیرن گولیاں یا مائع لیا جاتا ہے۔ They help to neutralize the acid. وہ تیزاب کو بے اثر کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ Not eating enough roughage can cause constipation. کافی رفیج نہ کھانا قبض کا سبب بن سکتا ہے۔ Eating refreshed fruits and vegetables can help relieve constipation. تازہ پھل اور سبزیاں کھانے سے مدد مل سکتی ہے۔ In serve causes medicines called laxatives can be given. قبض سنگین معاملات میں جلاب نامی دوائیاں دی جا سکتی ہیں۔ Ulcer. If acids and enzymes
into the stomach wall, the result in the stomach ulcer. اگر تیزاب اور انزائمز پیٹ کی دیوار میں کھاتے ہیں تو اس کا نتیجہ پیٹ کا السر ہوتا ہے. This can be extremely painful. وہ انتہائی دردناک درد پیدا کر سکتے ہیں. People with ulcers should avoid spicy food. السر والے افراد کو مسالہ دار کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. They can be given medicines to protect the stomach lining. People with the stomach ulcer are advised to include eggs and milk in their diet so that the lining of the stomach can be. پیٹ کے السروں کے ساتھ لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان کے غذا میں انڈے اور دودھ شامل کریں تاکہ پیٹ کی انگوٹھی کی مرمت کی جائے تاکہ اس کے ساتھ ساتھ تیار کریں. The respiratory system, نظام تنفس. We use energy to walk, run, work and digest our food. ہم اپنے کھانے کو چلانے کام کرنے اور ہضم کرنے کے لیے توانائی کا استعمال کرتے ہیں. ہم اپنے کھانے کو چلنے کام کرنے اور ہضم کرنے کے لیے توانائی کا استعمال کرتے ہیں. We use energy for everything that goes on in the body. We obtain energy for all our activities by a process called respiration. ہم جسم میں چلنے والی ہر چیز کے لیے توانائی کا استعمال کرتے ہیں. ہم اپنی تمام سرگرمیوں کے توانائی انرجی حاصل کرتے ہیں جس کے عمل کو سانس کہتے ہیں. Respiration is the process by which food is broken down or oxidized in the body to release energy. سانس ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے جسم میں توانائی کو چھوڑنے کے لیے کھانا ٹوٹ جاتا ہے یا آکسائڈز ہوتا ہے. The body takes in oxygen from the air for respiration. جسم سانس لینے کے لیے ہوا سے آکسیجن لیتا ہے. At the same time it gives out the carbon dioxide produced by respiration. ایک ہی وقت میں یہ سانس کے ذریعے تیار کردہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو دیتا ہے. This exchange of gases takes place in the گیسوں کا یہ تبادلہ پھیپھڑوں میں ہوتا ہے. The lungs are present in the space in the chest called the thoracic cavity. The voice box or larynx make sounds used in speaking. پھیپھڑوں سینے کی ایک ایسی جگہ میں موجود ہوتا ہے جسے چھاتی کہا جاتا ہے. صوتی باکس یا لیرنگس آواز بولنے میں استعمال ہوتا ہے. The windpipe or trachea is held open by rings of cartilage soft bone. windpipe یا cartilage ٹریکیا نرم ہڈی کی گھنٹی سے کھڑا ہوتا ہے. windpipe یا ٹریکیا کارٹیلیج نرم ہڈی کی گھنٹی سے کھڑا ہوتا ہے. The lungs are soft and spongy. پھیپھڑے نرم اور تیز ہوتے ہیں. The ribs protect the lungs. پسلیاں پھیپھڑوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. پسلیاں پھیپھڑوں کی حفاظت کرتی ہیں. پروٹیکٹ کرتی ہیں مطلب حفاظت کرتی ہیں. Intercostal muscles present between the ribs help brings about breathing movements. پسلیوں کے درمیان موجودہ انٹرکوسٹل پٹھوں سانس لینے کی نقل و حرکت لانے میں مدد کرتے ہیں. When they contract, they pull the rib cage upwards and the chest increases in volume. جب وہ معاہدہ کرتے ہیں تو وہ پسلی کے پنجرے کو اوپر کی طرف کھینچتے ہیں اور سینے حجم میں بڑھ جاتا ہے. When they relax, they lower the rib cage and the chest decreases in volume. جب وہ آرام کرتے ہیں تو پسلی کے پنجرے کو نیچے کرتے ہیں اور سینے حجم میں کم ہو جاتے ہیں. The windpipe divides into two tubes called bronchi. The bronchi divides into thousands of narrow tubes called bronchioles, which end in tiny air sacs or alveoli. windpipe کو دو حصوں میں
ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے دو ٹیوبز میں، جس کو ہم برونکائی کہتے ہیں، اور برونکائی کو جو ہے 1000 نیروز ٹیوبز میں، ہزاروں چھوٹی ٹیوبز جو ہے، چھوٹی چھوٹی ٹیوبز میں جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، جس کو ہم برونکیولس کہتے ہیں، جو چھوٹے ہوا کے تھیلے یا ایلویولائی میں ختم ہوتے ہیں۔ Alveoli have thin moist walls so that gases can pass through them easily. They provide a large surface area to given maximum contact with the air. Alveoli کی پتلی نم دیواریں ہوتی ہیں تاکہ گیسیں ان کے ذریعے آسانی سے گزر سکیں۔ وہ ہوا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطے کے لیے سطح کا ایک بڑا علاقہ فراہم کرتے ہیں۔ They are in contact with blood capillaries which carry gases to and from the surface. This is where gaseous exchange take place. وہ خون کی کیپلریوں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو سطح پر اور گیسوں کو لے کر جاتے ہیں، یہیں سے گیس کا تبادلہ ہوتا ہے۔ The diaphragm is a sheet of muscles below the lungs. ڈائفرام پھیپھڑوں کے نیچے پھٹوں کا ایک بستی ہے۔ It helps in the breathing movements. یہ سانس لینے میں حرکت میں مدد کرتا ہے۔ When the diaphragm relaxes, it bulges upwards and decreases the volume of the chest. جب ڈائفرام ریلیکس ہوتا ہے تو یہ اوپر کی طرف بلج جاتا ہے اور سینے کا حجم کم ہو جاتا ہے۔ When the diaphragm contracts, it flattens out and increases the volume of the chest. How air exchanges in the lungs. پھیپھڑوں میں ہوا کی تبدیلی۔ پھیپھڑوں میں ہوا کی تبدیلی کس طرح ہوا میں یہ لیتا ہے اور کچھ آکسیجن جو ہے، گیسز جو ہے وہ باہر کی طرف جو ہے وہ خارج کرتا ہے۔ تو گیس میں پہلا ہے ہمارے پاس آکسیجن 21% جو ہے یہ ہوا کو جو ہے اندر کر لے جاتا ہے اور 16% جو ہے یہ خارج کرتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ 0.04% جو ہے یہ لیتا ہے اور 4% جو ہے یہ خارج کرتا ہے۔ نائٹروجن 79% یہ لیتا ہے اور 79% ہی یہ خارج کرتا ہے۔ واٹر ویپر تھوڑی سی مقدار میں جو ہے یہ لیتا ہے اور الوٹ یہ ہمارے پاس خارج کرتا ہے۔